नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तकबाल है। रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में आपका इस्तकबाल करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं मशहूर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा। आइए खुश आमदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं उनका। पुरतपा खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी नाज़रीन, तो हमारा आज का जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है नफली इबादत। हम फ़राइज़ के बारे में जानते हैं, वाजिबात के बारे में जानते हैं, सुन्नतों के बारे में जानते हैं और यकीनी तौर पर नफलों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि नफल का मतलब क्या है, किस चीज़ को कहते हैं नफल। आइए हम जानते हैं मोहतरमा सबीहा साहिबा से। जी देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नफिल फ़र्ज़ के अलावा जो भी चीज़ की जाती है अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से जो बात की जाए वो उसको नफिल कहा जाता है। मिसाल इसको अगर हम देखें तो इस तरह से है कि जैसे कोई मज़दूर है, किसी ने उसको किसी मज़दूरी के लिए रखा तो उसकी टाइम लिमिट तय है कि अब उसको 9 बजे से 5 बजे तक जो है उसको काम करना है। उसने 9 बजे से 5 बजे तक काम किया, लेकिन उसके बाद उसने जो है वो कुछ काम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कर दिया कि जैसे उसका काम थोड़ा सा बाकी बचा था तो उसने कहा कि लाओ मैं ये काम जो है अभी निपटा देता हूँ। ये इस तरह से था कि उसने जैसे काम किया, उसके बाद में कुछ ऐसा मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, उसने उसको समेट दिया, उसको साफ़ कर दिया। तो मालिक इस चीज़ को देख रहा होता है और उसको इस चीज़ से खुशी होती है कि देखो इसने ये काम, इस पे ज़िम्मेदारी नहीं थी लेकिन इसने एक्स्ट्रा किया। तो उस मालिक का दिल चाहता है कि मैं अपनी तरफ से इसको कुछ दूँ। कभी कोई ऐसा मौका आता है तब वो दे सकता है, या उसकी जो उस टाइम जो उसकी उजरत दे रहा होता है उस टाइम भी उसको दे देता है अपनी तरफ से कि तुमने ये काम किया तो तुम एक्स्ट्रा इसके लिए ले लो। तो अपनी खुशी से कोई काम कर लेना जो उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है वो नफिल कहलाता है। और उसमें उसे लालच भी नहीं है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल जी, आपने मज़दूर का जो हवाला दिया वो उसने अपनी खुशी से वो मलबा हटा दिया या वो एक्स्ट्रा काम कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसके दिल की खुशी थी और उसने सोचा कि मालिक का जो है वो भला हो जाएगा या वो उसकी खुशनुदी। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि एक इंसान ने सिर्फ एक उसके तौर पे कर दिया कि उसकी हैबिट है, उसकी आदत है। लेकिन इसमें जो तसव्वुफ़ के उसमें ज़बान में कहें या कुछ अंदाज में कहें कि इसमें एक जुनून होता है और एक जो होता है वो होता है जो सिर्फ इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है या उसके ऊपर वाजिब था, उसने उसको कर दिया। तो मोहब्बत में जो जुनून होता है कि अगर जिससे हमें मोहब्बत है उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर दें। अगर मालिक हमें इतना ज़्यादा पसंद है, हम मालिक जो है वो हमारे साथ में अच्छा रवैया रखे हुए है, तो उसके लिए ख़ुद ब खुद अंदर से जो दिल चाह रहा है कि हम इसके लिए कुछ करें, वो जो जुनून और मोहब्बत होती है वो मोहब्बत फिर इंसान से बहुत कुछ करा देती है। बिल्कुल, यहाँ हम ये देखते हैं, देखिए घर वालों की किफ़ालत, रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। आज इसमें तालीम भी हमने शामिल कर ली है। अब बच्चा है, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी की हैं, खिलौना जो है वो उसकी ज़रूरतों में शामिल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन माँ बाप बच्चे को खिलौना जो लेकर दे रहे हैं तो ये एक इजाफी चीज़ है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तहादु तहाबु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को आपस में तोहफे दिया करो। तो जब हम इबादत में भी देखते हैं कि ये क़ुर्बे इलाही के हुसूल का बड़ा बेहतरीन ज़रिया है। बिल्कुल, अब वो नफिल इबादत किसी भी रूप में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मकसद जो है वो अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी, उसका क़ुर्ब, खुदा को पा लेना, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है नफिल इबादत हो। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला से करीब होने का, हम ये कहते हैं कि एक पुल है, एक रास्ता है जो इंसान को रब से जोड़ता है। तो नफिल इबादत में क्या कुछ चीज़ें आ जाती हैं? ये नफिल में की इबादत के अंदर अगर हम देखें तो इसके भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हुकूकुल्लाह है और एक है हुकूकुल इबाद। तो हुकूकुल्लाह के ताल्लुक़ से अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो नमाज है और सबसे पहली चीज़ तो रोज़ा है। मतलब ताल्लुक़ के हिसाब से अगर हम देखें कि जिसका अजर जो है अल्लाह ताला खुद देगा, वरना हर चीज़ के लिए यह है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं रमज़ान के महीने में किए जाने वाले अमाल को जो है वो 70 गुना तक वो देता हूँ, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूँगा। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। तो उसके लिए चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा है तो वो तो एक ऐसा इबादत है कि जिसका डायरेक्ट बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ है। लेकिन नमाज जो है जो अल्लाह ताला ने 5 टाइम दिन में फ़र्ज़ किया है, उसके अलावा भी बंदे अपनी तरफ से जो अदा करते हैं उनमें मुख्तलिफ़ वक्त की नमाज़ें हैं, जिसमें जो है तहज्जुद की नमाज का कुरान में भी ज़िक्र आया है। क्या बात है। तो तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बेइंतहा फ़जीलत है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि वहुम बिलअसहारी यस्तग़फ़िरून, वो सहर के वक्त उठकर जो है अल्लाह ताला
سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرنا اور تہجد کی نماز پڑھنا یہ اس کی بے انتہا فضیلت ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں تہجد کی نماز کے لیے۔ تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کو رمضان میں بڑی آسانی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں تو خواتین کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ رات کو نیند میں اٹھنا فجر سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، بعض وقت نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں چونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اٹھ کر اپنے جو ہے وہ ہم کچھ نوافل تہجد کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سے پہلے کہ ہم دیگر نوافل کی طرف بڑھیں، دیگر نمازوں کی طرف بڑھیں۔ ابھی آپ نے کہا تہجد کے بارے میں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ بڑی لاڈلی نماز ہے، بالکل، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا نہیں منوا سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور پکارتا ہے، فرشتے پکارتے ہیں، اللہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے نوازوں، ہے کوئی مغفرت کرنے چاہنے والا، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا۔ تو یہاں تو جسے کہتے ہیں فیضان ابر کرم برس رہا ہے، خدا کا فیضان جاری ہے، پھر ہماری جسے کہتے ہیں کوتاہ طلب، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو میں منزل ہی نہیں۔ تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ دینے پر آمادہ ہے، ہم جھولیاں نہیں پھیلا رہے، کوتاہ دستی ہماری ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جو رمضان المبارک میں کیا بڑے، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا جوان، سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم مصروف رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سحری کھا لینے میں، پیٹ بھر لینے میں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت اگر ہم بچا لیں، کرتے ہیں اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اس وقت نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو قیام اللیل اور تہجد، ان دونوں میں کیا تعلق ہے؟ کیا وہ صرف تراویح تک مخصوص ہے یا قیام اللیل سے تہجد بھی مراد ہے؟ دیکھیے تہجد کا جو لفظ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ نیند توڑ کر اٹھنا، تہجد کے معنی سے نکلا ہے، جی جوہد، اس کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ تو اگر کچھ وقت سو کر اٹھ کر جو نفل پڑھے جائیں گے وہ تہجد اصل میں کہلائے گا۔ قیام اللیل سے مراد جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ اس کو بعض فقہا نے تہجد کی نماز کو بھی قیام اللیل قرار دیا ہے کہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ تراویح کی نماز ہے وہی قیام اللیل ہے، وہی تہجد کی نماز ہے جس کو رمضان میں اول وقت میں لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز پڑھائی تھی وہ آپ نے 3 الگ الگ اوقات میں پڑھائی ہے۔ 3 دن آپ نے پڑھائی، جس میں آپ نے ابتدائی رات میں بھی پڑھائی ہے، درمیانی رات میں بھی پڑھائی ہے اور آخری رات میں بھی پڑھائی ہے، کہ جس کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں ہماری سحری نہ فوت ہو جائے، یعنی اتنی آخر میں آپ نے وہ نماز پڑھائی تھی۔ تو اس سے بعض فقہا مراد لیتے ہیں کہ قیام اللیل جو ہے تراویح کی جو نماز ہے وہی اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ تراویح انہوں نے الگ پڑھی اور اس کے بعد میں پھر وہ سو گئے اور سو کے اٹھ کر پھر نفل پڑھنا ہے، تو وہ تہجد کی نماز وہی نماز ہے جس کے خاص طور سے اہمیت و فضیلت ہے۔ بالکل ناظرین، بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے سجدوں کے تعلق سے، کہ سجدوں میں کی جانے والی جو دعائیں ہیں یا یہ جو سجدوں میں ہم جو کلمات ادا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یا وہ جو سرگوشیاں ہیں جو انسان کرتا ہے، تو یہ سرگوشیاں وہ ہیں جو کی جاتی ہیں فرش پر، سنی جاتی ہیں عرش پر۔ تو نماز میں اور خاص طور پر سجدے کی حالت میں بندہ رب سے بہت قریب ترین ہوتا ہے۔ اور کون سی ایسے نوافل ہیں جن کا اہتمام روزمرہ بھی کیا جانا چاہیے، رمضان میں خاص طور پر کیا جائے؟ اس میں جیسے تہجد کی نماز کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ اشراق اور چاشت کی نماز ہے، اس کو جو ہے وہ صلاۃ ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹائم سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد زوال تک وہ ٹائم رہتا ہے۔ تو اس میں بھی فقہا کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو اشراق کی نماز ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور وہ پھر اپنے مصلی کے اوپر بیٹھا رہا اور یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور وہ ذکر اور اذکار میں مصروف رہا، تو اس کی اس کے بعد اس نے سورج نکلنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کی یہ 2 رکعت نماز مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے، اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ تو یہ اتنی بہترین اور اتنا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا ہے کہ اشراق کی نماز جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، کم از کم 2 رکعت ہیں، اس کے علاوہ آپ 4 یا 6 جتنی رکعت اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ تو ایک تو یہ نماز ہو گئی، اس کا دوسرا جو ہے وہ کہ زوال سے پہلے ادا کر لیا جائے، یعنی 10 سے 11 کے درمیان جو ہے اس کو ادا کر لیں، اس کو پڑھ لیں، تو وہ بھی وہی نماز ہے جس کو بعض لوگ جو ہے وہ چاشت کے نام سے کہتے ہیں۔
تو بیسیکلی یہی نماز ہے جو جس کا ٹائم چاند سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے وقت تک رہتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ یعنی کہ سورج کی حدت اتنی ہو کہ اونٹ کے پیر جلنے لگیں، جیسے کہ چاشت کی نماز. جی، اور اس کو ضحیٰ سے جو تعبیر کیا گیا نا، تو ضحیٰ کے معنی وہی ہیں کہ جس میں اتنی شدت آ جائے دھوپ میں کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں جو ہے وہ گرم ہونے لگے، جلنے لگے. تو اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ ضحیٰ، صلاۃ ضحیٰ دیا گیا. اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی کہیں سنی ہے کہ جس نے نماز چاشت کا اہتمام کیا یا جو اس پہ کاربند رہا تو اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے. رزق کا بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کے جو جسم کے جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہو جاتا ہے. وہ یہ ساری نماز جو ہے اس سے اس کے جوڑوں کا، جسم کے 360 جوڑ ہیں، تو ان سب کا جو ہے وہ صدقہ اس کے اندر نکل جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول کر لیتا ہے بندے کی طرف سے کہ اس نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے اس کا سب کے طرف سے ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اس شان سے قبول فرماتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں چونکہ سحری میں سب کھا پی لیتے ہیں، لہٰذا ناشتے کی فکر نہیں رہتی، بچوں کے ٹفن کی فکر نہیں رہتی ہے، دوپہر کو کھانے میں کیا اہتمام ہوگا اس کی فکر نہیں رہتی ہے، لہٰذا عبادت کے لیے ظہر کی نماز تک کافی ایک وقت رہتا ہے جس میں کہ یہ تمام نمازیں، چاہے وہ چاشت ہو چاہے وہ اشراق ہو، یہ ادا کی جا سکتی ہیں. ہم قرآن پاک کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ابھی ایک بہت اہم عبادت اور ہے جسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. خواتین جو ہیں ان پہ بہت سارے کام رہتے ہیں. اب مرد تو جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے، وہاں امام صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ اگر خاموش بھی کھڑے ہیں تو سن لیتے ہیں، اور وہ انہیں ایک کی جگہ 27 گنا کا ثواب مل رہا ہے. مسجد میں ادا کی جانے والی جماعت کی جو نماز ہے اس کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے. لیکن خواتین جنہیں کہ انفرادی طور پر کام کاج بھی سنبھالنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، اور پھر تراویح کی نماز بھی ادا کرنی ہے، صلاۃ التراویح بھی ادا کرنی ہے، تو ان کے لیے کیا جو ہے وہ فضیلت ہے؟ حالانکہ انفرادی ہے لیکن دینے والا تو رب ہے، وہ جتنا چاہے ثواب عطا کرے. بالکل. اس میں تراویح کی نماز کے بارے میں جو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور اسی میں دوسری جگہ پر بھی ہے کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ میں تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ قامہ رمضانہ کا جو لفظ ہے یہ قیام اللیل اسی کو کہا گیا ہے جو تراویح کی نماز ہے. تراویح کی نماز مسنون نماز ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بے انتہا اہتمام کیا ہے. تو اور آپ نے جماعت سے بھی پڑھائی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 3 دن آپ نے پڑھائی نماز جماعت سے، لیکن پھر آپ چوتھے دن صحابہ کرام آ کر جمع ہوئے لیکن آپ باہر نہیں نکلے، اور آپ نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اس خوف سے تم نے نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے. تو ظاہر ہے آپ جانتے تھے اپنی امت کو بھی کہ کس طرح سے وہ مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے صرف اس کو سنت کے درجے ہی میں رکھا گیا، لیکن اس کا اجر ثواب بے انتہا ہے. اس میں جو ہے وہ تراویح کے لیے رکعت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. تو لیکن خواتین کے لیے جیسے بات ہو رہی ہے تو کم از کم 8 رکعت جو ہے وہ خواتین اگر ادا کر لیں جو بہت مصروف ہیں، جن کے لیے کوئی ایسا مشکل ہے، بچوں کے ساتھ میں ان کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہے، یا جاب والی ہیں، یا کوئی مجبوری معذوری ہے، کمزوری ہے، کسی طرح معذوری ہے، نماز طویل رکعت ہوتی ہیں، 20 رکعت ہوتی ہیں، شاید وہ ادا نہ کر سکیں. ہاں، تو اس کے لیے بہت سہولت ہے کہ آپ 20 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھ لیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی اجر و ثواب دیں گے جو 20 رکعت کی نیت سے لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. اور وہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے 8 پڑھی اور 8 کے اندر آپ نے وقت زیادہ لگایا، اس کو سکون کے ساتھ میں پڑھا بنسبت اس کے کہ 20 رکعت میں جو ہے وہ بہت جلدی پڑھی، تو اس سے فرق ہو جاتا ہے. وہی بات کہ کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پڑھی ہے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھیں گے. بالکل. نماز کے ساتھ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا ذکر آتا ہے وہ قرآن پاک کا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کچھ کہے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سننا چاہتا ہوں، اپنے رب کی باتیں سننا چاہتا ہوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کا اہتمام ہوتا ہے، جزدان سے قرآن پاک نکلتا ہے، کئی قرآن پاک ختم کیے جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا جو معمول تھا ناظرین، کہ ان کے دلوں میں ایک شوق ہوا کرتا تھا، وہ قرآن کو حصول ثواب کا ذریعہ نہیں بناتے تھے، وہ رب سے مکالمے کا ذریعہ بناتے تھے کہ رب سے باتیں کریں. حد تو یہ ہے مساجد میں بیٹھ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے آؤ چلو دین کی کچھ باتیں کریں، آؤ چلو اپنے رب کا ذکر کریں. آج ہمارے ہاں یہ جذبہ مفقود ہے. رمضان مبارک میں دکھتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہے، بیشتر کی بات کر رہے ہیں. قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا.
یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر جو ہے فخر و مباحات کے ذریعے کہ یہ کہیں کہ بھئی تم نے 4 پڑھے میں نے 6 پڑھے، اس طرح پڑھ رہے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، بالکل قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. لیکن ہم سبقت لے جانے کے لیے یا ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے قرآن پڑھیں اور اس کا یہ نہ جانے کہ ہمارا رب ہم سے کیا رہا ہے، ہم اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش نہ کریں، تو پھر یہ عبادت کیسی ہے؟ نفلی عبادت میں تو یہ بھی ہے. جی بالکل. قرآن سے چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کے برکت، قرآن کی اہمیت، اس کے تعلق سے تو انشاءاللہ ایک ایسا ٹاپک ہم لوگوں کو رکھنا پڑے گا کہ جس کے اندر الگ ہم سے رکھیں گے پورے اسی کے اوپر بات کریں. تو لیکن مختصراً اس کے لیے جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کے تعلق سے کہ رمضان سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. تو قرآن چونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے ہمارا ربط ہو. اس میں تلاوت بھی ہونی چاہیے جس کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت ہو. وہی بات کہ اتنی طرح سے رٹا لگا کر اتنی تیز اسپیڈ میں کہ بعض دفعہ خود اپنی سمجھ میں الفاظ نہیں آتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کا مفہوم ہے اس میں بتایا گیا کہ آپ کا جب قرآن پڑھتے تھے تو ایک ایک لفظ موتی کی طرح سے جو ہے ادا ہوتا تھا. تو اس طرح سے قرآن پڑھنا کہ جس کے اندر لفظ کی ادائیگی صحیح سے ہو، وہ چاہے اس کے اندر کم سپارے پڑھے جائیں گے لیکن وہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی بنے گا، ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر سفارش کرے گا قرآن. یہاں ایک سوال اب حقوق العباد کے تعلق سے کہ نفلی عبادات میں حقوق العباد کے تعلق سے کیا اہم عبادتیں ہیں؟ کیونکہ شہر المواساہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس میں جیسے بندوں حقوق اللہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، حقوق العباد بھی جو ہے وہ اس میں نفلی عبادات میں آ جاتے ہیں. اس میں یہ کہ بندوں کے تعلق سے ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آس پاس سے لے کر اپنے گھر سے لے کر جو اس کی ابتدا کرنی چاہیے، پھر اپنا پڑوس ہے، پھر اپنے عزیز ہیں، اس دائرہ کار کو جو ہے ہم بڑھاتے چلے جائیں. اور اس میں یہ کہ سب کے ساتھ میں ہمدردی کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، اس کے اندر گھر کے اندر ابتدا کریں اس چیز کی کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں نرمی کا رویہ رہے، ان کے پر کام کی آسانی رہے. پھر اس طرح سے اپنے پڑوس کے اندر اور اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتوں کی جو ہے وہ پورا کیا جائے. ان کے کو جو ہے پڑوس میں اگر کوئی ایسا لوگ ہیں کہ کوئی غریب ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے ایسا نہیں ہے کہ وہ رمضان میں اپنا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں روزے رکھ سکیں، افطاری یا سحری میں ان کو پریشانی ہے، تو رمضان سے پہلے ہی اس چیز کو ہم تیاری کریں اور اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کے گھروں تک جو ہے اس کو راشن کو پہنچائیں اور ان لوگوں کی اس سے مدد کریں تاکہ وہ رمضان کے مہینے میں آسانی سے اپنے روزے جو ہے وہ رکھ سکیں. یہاں ایک سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک یاد آ گئی یہ حدیث کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر لیکن جہنم کی آگ سے بچو. جس نے کسی کا روزہ ایک کھجور سے ہی افطار کروایا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے رکھا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے غریب ہیں، مزدور ہیں، دن بھر پسینہ بہاتے ہیں، کتنے مزدور ہیں، کتنے بزرگ لوگ ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں، رکشہ پولرز ہیں جو سائیکل رکشہ وغیرہ چلاتے ہیں. اگر ان کے بوجھ کو کسی طرح کم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں زکوٰۃ کا بھی ایک مد رکھا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ایک الگ موضوع رہے گا ہمارا گفتگو کا. لیکن کسی کے بوجھ کو بانٹ لینا، کسی کی ہمدردی اس طرح سے کہنا، جیسے آپ نے کہا کہ افطار کٹ وغیرہ تیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ طرح سے وسعت دی ہے. کوئی ہے وہ کسی کا مہینے بھر راشن اس کے گھر بھجوا سکتا ہے، کوئی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور پاس میں غریب رہتا ہے مزدور، اس کی جھوپڑی ہے، کٹیا ہے، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے. ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر یا ہمارے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں ہیں. کتنا اچھا ہو کہ ہم ان چیزوں میں سے ایک ٹرے تیار کریں، اپنے بچے کے ذریعے اس کے گھر بھجوائیں، تاکہ وہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے بچوں کو بھی وہ خوشی میسر آ سکے. یہ کتنی بڑی، ہم یہ دیکھتے ہیں ایمان کی حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، لیکن وہ محسوس وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے احساس دیا ہے. تو نفلی عبادات میں یہ عبادت کس درجے پر آتی ہے؟ بہت اہم عبادت ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ روزہ افطار کرانے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی بچو. پھر اس کے آپ نے فرمایا کہ جو جتنا کسی کو روزہ سے افطار کراتا ہے
روزے دار کو، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا دوسرے، اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی اور اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ تو اس نیت سے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی کسی کو ہم افطار کراتے ہیں تو چاہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ افطار کے ٹائم پہ پھر ہم ایک ٹرے تیار کر کے اس کے یہاں بھیجیں، لیکن ایسا عام طور پہ بہت جگہوں پر پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جہاں ہمیں یہ افطار کے وقت پہنچانا آسان ہے، تو بہت اچھا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے ان کو افطار تیار کر کے ان کے گھر بھیجیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہمارے قریب میں کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا انتظار کریں، ہم پہلے سے ہی رمضان میں کے شروع میں ہی اس بات کی کوشش کر لیں، جیسے اب ہمارا رمضان شروع ہو چکا ہے تو ہم ان کے گھروں کو معلوم کر کے کہ کتنے لوگ ایسے ضرورت مند ہیں، اور جس میں ہم خود بھی مدد کریں، دوسروں کو بھی اس پر ابھاریں، دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف جذبہ دلائیں کہ ہم وہ سب مل کر جو ہے ایسے موقع پر سب لوگوں کی کہ یہاں پہنچا سکے کچھ اس طرح کی چیزیں، تاکہ وہ اپنے روزہ اور افطار بہتر طریقے پہ کریں۔ یہاں ایک سوال اور ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید آخری سوال ہو۔ مسافر، راہگیر، جی یہ تمام لوگ روزہ افطار کرتے ہیں مساجد میں، غربا اور نادار بھی، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ مل جائے روزہ گا۔ افطار کرنے کے لیے ہمیں مل جائے گا۔ اپنے اپنے گھروں میں آپ یہ دیکھیں، ذرا ماضی میں جھانکتے ہیں اپنے اور آپ کے بچپن میں، جی ہمیں یاد ہے ہماری مائیں بڑے بڑے سینیوں میں، ہاں بڑے بڑے ٹرے میں یا اس طرح کے کچھ ہوتے تھے جن میں کہ وہ ڈیلی مساجد میں تو ضرور بھجواتی تھیں، چاہے پھل ہو، چاہے گھر میں بننے والے افطار کے آئٹمز ہوں، لیکن وہ سینی پوش سے اور اس طرح کی چیزوں سے ڈھک کر کے، اور ہر گھر سے اس طرح کچھ نہ کچھ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن مساجد میں ضرور جاتا تھا کہ نہیں مسافر گزریں گے، غربا اور نادار ہیں جو وہاں پر جو ہے روزہ افطار کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ نہیں، اس کا بھی وہی ہے جیسے عام لوگوں کو کرانے کا، اسی طرح سے آپ مساجد میں بھی کرائیں، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں مطلب یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں جو ہمارا یہ دور ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جذبہ سب کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دی ہے، فراغت بھی دی ہے لوگوں کو۔ پہلے زمانے میں اتنی نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے ہر کوئی اتنا زیادہ بنا سکے، تو اس لیے کم گھروں سے جو ہے وہ پہنچتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے پاس الحمدللہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے اور جذبہ دیا ہے، تو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ مساجد میں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات مساجد کی طرف سے یہ والا آتا ہے کہ آپ اتنا مت بھیجیے کیونکہ ہمارے یہاں اتنے لوگ کھانے والے نہیں ہیں، تو یہ دیکھ کر مساجد میں پہنچایا جائے، بھیجا جائے کہ جہاں پر کم آتا ہے تو وہاں پر کوشش کریں کہ وہاں پہنچائیں، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس مسجد کے اندر الحمدللہ بہت سارے لوگ پہنچانے والے ہیں تو مسجد سے بہتر پھر وہی ہے کہ کسی غریب کو اور اس کو پہنچایا جائے۔ ہاں کوئی اس طرح کے مسافر ہیں، کوئی جماعت آ کے ٹھہری ہوئی ہے، باہر کے لوگ، اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر جس کا ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو اس ٹائم جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ بالکل، تو اس میں آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش کے حالات سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ بالکل آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ 5 وقتہ نماز کا نظم رکھا ہے وہ ایک طرح سے خبرگیری بھی ہے، ہاں مسجد میں جاتے ہیں تو وہ ایک خبرگیری بھی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل تو اگر ہم ان تمام چیزوں سے اویئر رہیں، خبردار بھی رہیں، خبرگیری بھی کرتے رہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راستے بھی بہت سارے جو ہے وہ نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور انعام و اکرام کہیں، ثواب کہیں، اس کے حصول کے ذرائع بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ اس میں نماز کے تعلق سے اگر ہم جو بات کریں، جیسے ابھی ہم لوگوں نے کی، تو اس میں تہجد کی نماز، اشراق اور چاش کی نماز کی بات ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو ہم سنتیں غیر مؤکدہ ہے، مثال کے طور پر عصر کی سنت ہے، عام طور سے وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس کو خالی فرض پڑھ لیتے ہیں، تو رمضان میں یہ نفلی عبادت میں اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں 4 رکعت نماز عصر سے پہلے پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح سے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، جو مسجد میں جاتے ہیں وہ مسجد کے لیے 2 نفل پڑھیں، جہاں نماز پڑھ جاتے ہیں تو اس کے اوپر پڑھ لیں 2 رکعت نماز نفل، وضو کے نفل پڑھ لیں۔ تو یہ نوافل بھی جو ہے رمضان میں ظاہر ہے ہر نیکی کا اجر ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں اضافہ کریں گے۔ اور ایک چھوٹی سی بات، اس سے پہلے کہ ہم حقوق العباد کی طرف آئیں، ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم کسی پل بھی خالی نہ رہیں۔ بالکل، زبان جو ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ زبان جو ہے ہماری وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، طمانینت قلب کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سال کے بقیہ دنوں میں بھی، لیکن یہاں جب ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ کر مل رہا ہے، تو پھر ہم موبائل پر یا باقی چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادات میں اوراد اور اذکار کو بھی شامل کر لیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کے لیے، تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ۔ جی، تو ناظرین آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔